हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरह अहकाफ जो आज तरावी में मुकम्मल हुई, और इस सूरह अहकाफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही ज़्यादा तासीरात रखी हैं। अहकाफ टीले को कहते हैं, जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं। कौम आद जहाँ पे बस्ती थी वहाँ रेत के बड़े बड़े टीले हैं, उनकी निस्बत की वजह से इसको अहकाफ कहा जाता है। और इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बड़ी ताकत और तासीर दी है कि अगर किसी जगह जिन्नात का बहुत ज़्यादा बसेरा हो, घरों में हो या किसी बिल्डिंग में हो या किसी भी जगह पर हो, और आवाज़ें आती हों और वो शरीर जिन तंग करते हों, तो सूरह अहकाफ को 11 दिन तक सुबह शाम एक एक बार पढ़ के पानी पे दम करके वहाँ पानी को छिड़का जाए, और अगर इसको लिख कर वहाँ पे लगा भी दिया जाए तो जिन्नात वहाँ से फरार हो जाएंगे। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात के लिए बहुत अक़ूबत रखी है, और ख़ास तौर पे इसका आखिरी रुकू के अंदर जिन्नात के लिए सख्त सज़ा है, अक़ूबत है। या वो कलमा पढ़ने पे मजबूर होते हैं या वो फरार होने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर इंसान को जो है किसी घर में महसूस हो कि जब भी मैं किसी घर में शिफ्ट होता हूँ तो वहाँ पर जो है मेरे लिए परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का फरमान का मफहूम कि बाज़ घर सवारी और बीवी, औरत या मर्द, ये इंसान के लिए नहस हो सकते हैं अगर नखूसत हो तो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने इसकी राविया हैं। तो अगर आप नया घर या सवारी लेते हैं, या तो आप नए घर में जाने से पहले, सवारी को इस्तेमाल करने से पहले एक मरतबा सूरह अहकाफ पढ़ें और पानी पे दम करके उस घर में छिड़कें और सवारी पे छींटे दें। अल्लाह उसको आपके लिए बाइसे बरकत बना देगा और आपके लिए नखूसत नहीं होगी। इसी तरह शादी किसी की होती है तो वो मर्द औरत जो है दोनों शादी के दिन से पहले, एक दिन पहले, वो सूरह अहकाफ पढ़ के पिएं भी और नहा भी लें उस पानी के साथ। अल्लाह उस रिश्ते को नाइतफाकी, मनहूसियत और परेशानियों का बाइस नहीं बनाएगा। तो सूरह अहकाफ के अंदर जो दूसरी आयत है, मा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा, ये जो दूसरी आयत है, अगर इंसान किसी काम को करने का इरादा करे और इस आयत को साथ पढ़ता रहे, उस काम को करते हुए कोई नया काम शुरू करे या कोई भी किसी काम में डील करे, किसी बिजनेस की, तो ये पढ़ना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला उसमें सहूलत पैदा फरमा देते हैं और उसको जल्द तकमील तक पहुंचाते हैं। यानी वो काम लटकता नहीं है। किसी का केस हो, वो अदालत में लंबा लटक गया हो, तो वो इस आयत को पढ़े रोज़ाना 100 मरतबा और पढ़ के दुआ करे, चंद दिन में अल्लाह उसका फैसला करवा देंगे। और इसके अंदर जो दूसरे रुकू के अंदर आयत है, जिस औरत का जो है दूध ख़त्म हो गया हो, खुश्क हो गया हो, और बच्चा जो है वो या दूध ना पीता हो, बच्चा तंग करता हो, तो वो ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु, ये जो आयत है दूसरे रुकू के तीसरी चौथी आयत बनती है। ये पूरी आयत को वो जो है 7 मरतबा पढ़ के खुद भी पिए और जो है किसी भी चीज़ पर दम करके वो खाए और बच्चे पे भी फूंके उसको, इंशाअल्लाह बच्चे की परेशानी भी ख़त्म होगी और दूध का मसला भी हल होगा। यहाँ अल्लाह ने बताया कि 2 साल और बाद कुरान की आयत में 2.5 साल बच्चे को दूध पिलाना जो है ये माँ पर लाजिम है। बच्चे का हक है ये। आज माएँ दूध नहीं पिलाती, जिसकी वजह से जो है बच्चे बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आज पोलियो के लिए मुहिम चलती है कि पोलियो जो है, लेकिन कभी दुनिया पूरी ने ये मुहिम नहीं चलाई कि बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन दूध माँ का है और माँ उसे 2.5 साल तक दूध पिलाए। ये माँ पिलाएगी, वो बच्चा उसका वफादार रहेगा। अगर दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चा जिसका दूध पिएगा उसी का वफादार होगा फिर। तो इसलिए याद रखें, माँ बाप अगर बच्चे को अपना वफादार बनाना चाहते हैं तो माँ बच्चे को अपना दूध पिलाए, डब्बे का नहीं। डब्बे का दूध पिएगा तो जिस चीज़ से डब्बे का दूध बना है वही खिसाल, वही सिफात उसके अंदर आ जाएंगी। फिर इसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरे जो इसका रुकू है, उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कौम आद का जिक्र शुरू किया। और कौम आद अगर कहीं जो है ये तीसरा रुकू जो है, पूरा रुकू जो है, ये अगर किसी जगह झगड़े फसाद बहुत होते हों और लोगों में आपस में सुलह ना हो, तो ये रुकू पूरा जो है पढ़ के जिसको भी पिलाएगा
ان خاندان میں، ان بندوں میں جو نا اتفاقی ہے، ان کو پلانے سے اللہ ان میں صلح کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اور اس کے چوتھے رکوع کے اندر وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اب یہ جو نصیب بین عراق سے جماعت چلی تھی، جب آسمان کی طرف جن جاتے تھے تو اوپر تک چلے جاتے تھے اور آسمان کی خبریں چوری کر کے نیچے آ کر کاہنوں کو، جادوگروں کو بتاتے تھے کچھ نہ کچھ۔ تو 100 میں سے ایک بات جادوگر سچ بتا دیتے تھے تو لوگ ان کے بہت بڑے شعبدے کے قائل ہو جاتے تھے۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی مبعوث ہوئے تو یہ اللہ نے شہاب ثاقب، اوپر ستارہ دمدار، وہ روشن جو ان کے پیچھے دوڑتا ہے اور ہمیں آسمان پہ کئی بار دوڑتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ ان جنوں کو اللہ نے چھوڑ دیا کہ جو جن اوپر جاتا تھا وہ اس کے پیچھے لگتا تھا اور وہ جن کو جلا دیتا تھا یا اس کو بھگا دیتا تھا۔ تو اس لیے سورہ صافات کے اندر اللہ نے پورا ذکر کیا شہاب ثاقب کہہ کر۔ تو یہ جن جلنے شروع ہوئے، انہوں نے کہا کوئی انقلاب آیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدیاں گزر گئیں، ہمیں کسی نے آسمان پہ جانے سے نہیں روکا۔ پتہ چلا کہ کوئی ایسی شخصیت آئی ہے جو اللہ کے ہاں اتنی برگزیدہ ہے کہ جن کے لیے پروٹوکول کا انتظام کیا ہے کہ اب قیامت کی صبح تک وہی فیصلہ اوپر سے نیچے آئے گا جو اللہ چاہے گا اپنے نبی کو دینا اور نبی کی امت کو دینا، تو اب اور کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ نے اعزاز دیا ہمیں۔ تو وہ جنات چلتے چلتے تہامہ پہنچے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی پر جماعت کراتے ہوئے دیکھا۔ آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ آیات پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے جنات نے ان الفاظ کو سنا، اللہ نے وہی الفاظ ان کی زبان سے کہلوائے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، نفر جماعت کو کہتے ہیں، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، تو اب انہوں نے قرآن کو سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، تو وہ سارے جمع ہو گئے، قَالُوا أَنصِتُوا، سارے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ یہ 7 تھے یا 9 جن تھے اور انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، انصتوا، اس لیے کہ یہ آواز وہی ہے، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ایسی کتاب ہے جو اس سے پہلے موسیٰ کی زبان سے ہم نے سنی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کی لمبی عمریں ہوتی ہیں، ان کی بڑی لمبی ایج ہوتی ہے، اور اس پر جو ہے انہوں نے آپ علیہ السلام پہ ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ پڑھا، پھر آپ کے مشن کو لے کر گئے اپنے علاقے میں اور وہاں جا کے جنوں کو مسلمان کیا، اور پھر بڑی تعداد میں آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو جنوں کی پہلی جماعت جو مسلمان ہوئی وہ یہ آیات ہیں، یہ وَإِذْ صَرَفْنَا سے لے کر یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم اس بندے کی بات مانو، یہ اللہ کا داعی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ 3 آیتیں جو بندہ 7 مرتبہ پڑھ کے جن حاضر ہو کسی پر، آپ یہ پڑھنا شروع کریں، پھر پڑھیں یہاں تک کہ پانی پہ پھونک کے اس کو چھینٹے دیں، پلا دیں، جن فرار ہو جائے گا۔ اس میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ جن اہل کتاب زیادہ ہوتے ہیں، اہل کتاب کے لیے اس سے مضبوط آیات کوئی نہیں ہے قرآن میں۔ جنوں میں مشرک ہوتے ہیں ان کے لیے الگ آیات ہیں، جنوں میں اہل کتاب اگر ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، اس کے لیے اس جن کو نکالنے کے لیے یہ بڑی تیر بہدف آیات ہیں۔ سورہ محمد قرآن پاک کی یہ بڑی بہترین صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نسبت سے قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے محمد، دوسری آیت کے اندر، اس لیے اس کو سورہ محمد کہتے ہیں۔ اور یہ قتال والی صورت بھی ہے، اس میں منافقین کو بھی کھول کے بیان کر دیا، اس میں جہاد کے بھی۔ سورت 4 رکوع پر مشتمل ہے لیکن اس کے اندر سب چیزیں آ گئیں۔ پہلے اللہ رب العزت نے اس کی تاثیر یہ رکھی ہے، اگر آپ کو اپنے دغا دیتے ہوں، اپنے دھوکہ دیتے ہوں اور آپ اپنوں سے دھوکہ کھا رہے ہوں تو آپ سورہ محمد پڑھ کے چند دن دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو بچا لے گا اور ان کو آپ سے دور کر دے گا۔ اگر کسی آدمی کے اندر جو ہے خود اسے محسوس ہو کہ میرے اندر نفاق کی بیماری ہے، میں دوغلے پن کرتا ہوں، یا میں جو ہے دل اور ہے زبان اور ہے، یہ دونوں آپس میں تضاد ہیں، تو اس کو منافقت کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو بندہ سورہ محمد کو 11 دن تک دم کر کے پیے گا، اللہ اس کی دل اور زبان کو ایک کر دے گے، دونوں کی منافقت ختم کر دیں گے۔ یہ سورت سے محبت کرنے والا
بندہ وہی ہوتا ہے جو مومن ہے۔ چونکہ اس صورت کو اللہ نے بڑی تاثیر دی ہے، اگر کسی کا بچہ حمل ضائع ہو جاتا ہو یا حمل نہ ٹھہرتا ہو، وہ سورہ محمد کو 40 دن تک روز ایک بار دم کر کے پئیں اور دعا کریں، اور جب بھی حضور کا نام آئے، دوسری آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو عورت اپنے پیٹ پر محمد اس طرح انگلی سے لکھے، بس انگلی سے اشارے سے، اور نیت کرے میں اپنے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھوں گی، تو اللہ تعالیٰ اسے بیٹا بھی دے گا اور اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ صورت میں اللہ نے جو دوسری آیت رکھی ہے، تو وہ آیت جو پڑھے گا جس میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، اس آیت کو پڑھ کے انسان 7 مرتبہ جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس دعا کو مستجاب فرماتے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو میری مدد فرماؤ، یعنی میرے دین کی، میں تمہیں ثابت قدم کر دوں گا۔ آپ اگر کوئی کام شروع کر رہے ہیں اور آپ کو یہ ہے کہ اس کام میں رکاوٹ آ جائے گی یا اس کام میں آگے تک نہیں جا سکوں گا، ادھورا چھوڑ دوں گا، چاہے کاروبار ہے، چاہے تعلیم ہے، چاہے کہیں انٹرویو ہے، کوئی بھی کام ہے، تو آپ اس کام سے پہلے 100 بار یہ پڑھ کے، یہ آیت کریمہ دعا کر کے وہ کام شروع کریں، اللہ اس میں رکاوٹیں دور کرے گا، آپ کو تکمیل تک پہنچا دے گا۔ اور پھر اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے تیسرے رکوع کے اندر یقول المنافقون لولا نزل سورہ فَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اچھا یہاں پر اللہ رب العزت نے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَ سُورَةٌ، اس میں اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے حضور کو کہتے تھے صحابہ، یا رسول اللہ مکے میں مارے کھا رہے ہیں، سارے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں آرڈر دیں کہ ہم دفاع کریں، ہم جہاد کریں۔ جہاد کا حکم سب سے پہلے یہاں آیا، اور یہ سورہ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے۔ ہمارے نبی کا ایک نام نبی السیف بھی ہے، ایک نام نبی الملاحم بھی ہے، ایک نام نبی الملحمہ بھی ہے۔ ہمارے نبی تلوار والے نبی ہیں، اور ہمارے نبی جو ہے باغیوں کا، کفار کا خون بہانے والے، یعنی جہاد کرنے والے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے پر یہ قرآن اترا کہ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جہاد کا حکم آئے تو جہاد کا حکم آ گیا، لیکن جو مدینے کے منافق تھے وہ چند پیچھے بھاگنے لگے، ان کا ذکر یہاں کیا۔ جہاد سے وہ بھاگتا ہے جو منافق ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کبھی جہاد نہیں کیا، شہادت کی تمنا بھی نہیں کی، وہ مر گیا تو منافقت کے ایک درجے پہ مرا۔ اس لیے جہاد کی تمنا کرنا، شہادت کا شوق پیدا ہونا، یہ مومن کی صفت ہے، اور جہاد سے بھاگنا، جہاد میں عیب نکالنا، غلطیاں نکالنا، امام قرطبی فرماتے ہیں یہ کفر ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں جو ہے مومن کہنے لگے لولا نزل سورہ فَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں جب جہاد پہ آیت اتر گئی تو آپ منافقوں کو دیکھیں کہ جن کے دل میں مرض ہے، مرض جو دل کے مریض ہیں، یہ منافق دل کے مریض ہیں، اور ان کی نظریں نظر المغشی علیہ من الموت، ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے ان پہ موت آ گئی ہو۔ جہاد کا نام سن کے ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، اور مومن کھل اٹھتا ہے۔ یہ اللہ نے 2 کی تخصیص کر دی، منافق کا بتا دیا، مومن کا بتا دیا۔ اور پھر اس کے آخر میں ایک لفظ ہے، رزق کی جس پر کمی ہو، رزق کی فسعت چاہتا ہو، وہ یہ آخری لفظ جو ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، یہ بندہ جو روزانہ 70 بار پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیں گے، خالی مالدار نہیں کریں گے بلکہ ہر مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے۔ اس میں وہ دعویٰ کرتا ہے اللہ غنی ہے، ہم سارے فقیر ہیں، انتم اللہ نے کہا، اب واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، اور انتم میں نبی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اول آخر بھی ہیں، جن انس بھی ہیں، فرشتے، ہر مخلوق ہے۔ اللہ نے کہا اللہ غنی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی، ہر جن، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور ہم لینے والے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا، دیتا صرف ایک اللہ ہے، یہ عقیدہ رکھ کے جو یہ پڑھے گا، اور جتنے دن چاہے پڑھے، زیادہ تعداد کریں گے
اللہ آپ کو اتنا جلدی بے نیاز کر دیں گے، اتنا جلدی آپ کو اپنا فقیر بنا لیں گے۔ یا اللہ کے فقیر بنے یا مخلوق کے دروں کے فقیر بنے۔ جو اللہ کے در کا فقیر بنتا ہے اللہ اسے در در کا فقیر نہیں ہونے دیتا۔ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ ہم کیا، ہم نے تو نبیوں کو دیکھا ہے، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک دن تقریر کرتے ہوئے فرمانے لگے، لوگو جب میں محمد عربی کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں، جب نبی کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوں، جب نبی کی زلفوں کو دیکھتا ہوں، قرآن نے جن کو کہا واللیل والضحیٰ یاسین، اور پھر آپ نے ھذا البلد الامین، اور یہ حضور کا قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، علم نشرح سینے کو کہا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے میں محمد عربی کو سجدہ کروں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں اتنی صفات والا نبی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے تو میرا دل کہتا ہے اسی کے آگے جھک جا جس کے آگے محمد الرسول اللہ جھکتے ہیں۔ یہ ہے اصل۔ تو یہ اس آیت میں اللہ نے کہا۔ سورہ فتح یہ قرآن پاک کی بڑی بہترین سورت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جب آپ حدیبیہ سے واپس ہو رہے تھے، فرمایا عمر آج ایسی سورت اتری ہے کہ مجھے پوری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، اور اس کی اتنی شان بیان فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں جھولی میں دے دی ہے دنیا کی ساری نعمتیں، اللہ نے ہمیں کائنات کی فتوحات دے دی ہیں۔ فرمایا عمر اے صحابہ تم غمگین نہ ہو، اللہ نے کہہ دیا ہے اب ساری فتوحات تمہیں ملیں گی، اور اس کے بعد اللہ نے فتح ہی فتح دی۔ آپ کو ناکامی ہوتی ہو، آپ بار بار فیل ہو جاتے ہوں، آپ کو امیگریشن نہیں ہو رہی، آپ سے ویزا کا پروسیس نہیں ہو رہا، آپ سے جو ہے انٹرویو کوئی کامیاب نہیں ہو رہا، آپ کو کہیں یونیورسٹی کالج میں مدرسے میں بار بار ناکامی ہو رہی ہے، تو آپ زندگی کے کسی شعبے میں بھی آپ فیل ہو رہے ہیں، تو آپ سورہ فتح کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اللہ آپ کو ہر میدان میں شاہ سوار بنا دے گا، ہر میدان میں کامیاب کر دے گا۔ یہ فتح ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے نبی پر اتری ہے۔ جب ایک عارضی طور پہ پسپائی نظر آ رہی تھی اور صحابہ پریشان تھے کہ کافروں نے اپنی مرضی کا ایگریمنٹ کیا اور ہمیں ہماری مرضی کا ایگریمنٹ نہیں کرنے دیا، صحابہ یوں پریشانی کے عالم میں احرام کھول کر عمرہ چھوڑ کر سرکار دو عالم کی قرب میں معیت میں حدیبیہ سے، مکہ کے بالکل پڑوس سے، کعبہ کے قریب سے وہ وہاں سے مدینہ واپس جا رہے تھے، چہرے لٹکے ہوئے تھے، غمگین تھے، پریشان تھے، اور ہر ایک افسردہ تھا، ہر ایک نظریں چرا رہا تھا ایک دوسرے سے، اور بار بار فرما رہے تھے یا رسول اللہ ہم اتنے کمزور تو نہیں ہیں، آپ ہمیں حکم تو دیں، ہم ان سے لڑ کر بھی عمرہ کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر آج اللہ نے وہ صورت اتاری ہے کہ تم لڑے بغیر مکہ کے فاتح بن جاؤ گے۔ خالی مکہ کے نہیں، ایران بھی تمہیں مل جائے گا، روم بھی تمہیں مل جائے گا، خیبر بھی تمہیں مل جائے گا، تم ہی دنیا میں ہوگے اور دنیا پہ تمہارا سکہ چلے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک صورت میں اتنی پیشین گوئیاں ہو گئیں، ترقیاں مل گئیں، تو جو آدمی اس کو روزانہ پڑھتا ہے اللہ اس پہ رزق کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ چاند کوئی بھی دیکھیں، پہلا چاند دیکھ کر اسے پڑھ لیں، انشاءاللہ پورا مہینہ رزق کی وسعت ہوگی، ہر کام میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پہلی آیت کو جو انا فتحنا لک فتحا مبینا، جو روزانہ اس کو 100 بار پڑھے گا، کسی کام کے لیے پڑھے، جس کام میں رکاوٹیں آتی ہوں 100 بار پڑھ کے 11 دن دعا کرے، اللہ ہر کام کو جاری و ساری فرما دیں گے۔ اور اس میں غیبی مدد چاہتا ہے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اگر کہیں کیس میں پھنس گیا ہے، اب وکیل بھی دھوکہ دے رہے ہیں، تھانہ کچہریوں میں بھی دھوکے مل رہے ہیں، اپنے بھی دغا دے رہے ہیں، اللہ کی مدد چاہیے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ یہ آیت کا حصہ پڑھ کے روزانہ 33 بار دعا کر کے جائے، اللہ اس کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ ہر کام میں مدد آتی ہے اس میں۔ اور پھر جو ہے اس کے اندر بہت سی آیات ہیں، لیکن اس میں ایک خاص صفت ہے صحابہ کی۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک ہمیں بتا دیا، ہم تک دین پہنچانے والی جماعت کا نام صحابہ ہے، ہم تک یہ قرآن پہنچا، ہم تک شریعت پہنچی، ہم تک کل اسلام پہنچا۔ یہ پہنچانے والے ہمارے اور نبی کے درمیان ایک پل ہے، اس پل کا نام صحابہ ہے۔ جیسے لاہور والوں کو جو پنجاب کے دیگر شہر یا آپ اسلام آباد، پنڈی، جیلم سے ملانے کے لیے اور جیلم کا پل ہے،
پھر آگے راوی کا پل ہے، یہ پل کاٹ دیا جائے تو یہ کنیکشن ختم ہو جائے گا۔ دشمن ہمیشہ جب حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دو شہروں کے پل کو توڑتا ہے تاکہ ان کا آپس میں رسد کا نظام ٹوٹ جائے، یہ دونوں کمزور ہو جائیں اور ان کا تعلق ٹوٹے گا، کمزور ہوں گے، پسپا ہوں گے، شکست کھائیں گے اور میرے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے۔ یہی کام شیطان کرتا ہے اور شیطان کے پجاری کرتے ہیں کہ اسلام کو نقصان نہیں دے سکتے جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مسلمان دنیا میں موجود ہیں۔ کسی کی جرت نہیں وہ قرآن پہ حملہ کر سکے، کسی کی جرت نہیں مساجد، مدارس، خانقاہوں پہ اور اللہ کے نبی کی احادیث پر، نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر، ان ساری چیزوں پہ، برقعے پہ، داڑھی پہ حملہ کر سکے، انہیں برا کہہ سکے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کے پجاری کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کام نہیں کر سکتے، انہیں پتہ ہے یہ کام کریں گے تو سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے، اللہ ان کے ساتھ ہوگا، ہم شکست کھا لیں گے۔ وہ یہ کام کرتے ہیں، پل کو بیچ میں کریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اور نبی کے درمیان پل کا نام صحابہ ہے، کل صحابہ اہل بیت ہے، ہمیں دین صحابہ نے پہنچایا۔ وہ کافر، وہ بدبخت، وہ ظالم، وہ شیطان پھر یہ کرتا ہے کہ مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابو بکر نعوذ باللہ، عمر نعوذ باللہ، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ، کل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نعوذ باللہ ایسے تھے، یہ خطائیں کی، یہ غلطیاں کی۔ جب عام مسلمان جو انٹرنیٹ کھولتا ہے، جسے دین کا نہیں پتا، وہ سوچتا ہے صحابہ نے غلطیاں کی تو ہم ان کی بات کیوں مانیں، ان کی حدیث کیوں مانیں، ان کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ تراویح بھی چھوڑ دیتا ہے، آہستہ آہستہ 5 نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک کے 30 پاروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ روزے کے انوارات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ دین کی ایک ایک جز کو نظر انداز کرتے کرتے مسجد کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ چھوڑا ہے یا نہیں؟ نام ہی تبدیل کر لیتا ہے مسجد کا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم اس پل کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس پل کے دفاع کرنے والے ہیں۔ یہی کام ہر مسلمان کا ہے کہ وہ اس پل کی حفاظت کرے جس پل کا ذریعہ ہے ہم اور نبی میں ملاقات کا، ہم تک دین پہنچا جس پل کے ذریعے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ اب یہ صحابہ کی شان سنیے، قرآن کہتا ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ رہا عام، ان الذین، حضور بیٹھ گئے، عثمان غنی مکہ گئے ہیں، جھوٹی خبر چلی شہید ہو گئے، حضور نے کہا آؤ لوگو، آؤ صحابہ، میرا عثمان گیا ہے۔ کتنی محبت تھی، بنو امیہ کے ہیں نا عثمان۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ بنو امیہ سنتے ہیں نا، بنو امیہ، اللہ کے بندو، حضور کا ایک داماد آس بن جو ہے، آس ہیں جو، وہ بھی کیا ہے؟ بنو۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں بنو امیہ کے نکاح میں گئی ہیں۔ 3 بیٹیاں، اگر اتنے برے تھے تو حضور نے 3 بیٹیاں کیوں دی؟ ایک بیٹی اہل بیت قریش کے ہاشمی علی المرتضیٰ کے نکاح میں آئیں، 3 بیٹیاں بنو امیہ کے نکاح میں آئیں، 2 بیٹیاں سیدنا عثمان اموی بنو امیہ کے، اور اصل دشمنی عثمان غنی سے ہے، اس لیے آہستہ آہستہ بنو امیہ کہتے 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 امیر معاویہ بنو امیہ کے ہیں، عثمان بنو امیہ کے ہیں۔ اصل بات تو بنو امیہ سے ہے نا، کہ عثمان سے بغض ہے، معاویہ بن ابی سفیان سے بغض ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ بنو امیہ میں ہمیں کیا، بنو امیہ سے، بنو امیہ کو کیا، خالی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو صحابہ کے محافظ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آؤ عثمان کا بدلہ لو، یہ ہاتھ ہے میرا۔ وہ کتنی قسمت والے صحابہ ہوں گے جن کے لیے میرے نبی کا ہاتھ یوں ہو گیا۔ حضور نے کہا اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور موت کی بیعت کرو، موت کی بیعت کر کر تم یہ آج کہو کہ عثمان کا بدلہ لوگے چاہے جان کیوں نہ چلی جائے۔ اب حضور نے ہاتھ رکھا، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، خلافت
अम्मी आयशा, शान अम्मी आयशा, इफ़्फ़त अम्मी आयशा, माशाल्लाह माशाल्लाह, राशिदा। जिंदाबाद। हजूर ने हाथ रखा, अबू बकर ने हाथ रखा, उमर ने हाथ रखा, मौला अली रजी अल्लाह अन्हु ने हाथ रखा, अशरा मुबशरा ने हाथ रखा, बदरी सहाबा ने हाथ रखा, उखदी सहाबा ने हाथ रखा, हुदैबिया के ये 1400 सहाबा हाथ रखते चले गए। जब 1400 सहाबा हाथ रखते रखते आखिर तक पहुंचे, अल्लाह अर्श से बोला यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, इन सारों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। जिन सहाबा के हाथों के नीचे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ, ऊपर अल्लाह का हाथ, तो वो सहाबा जनती नहीं है। फिर अल्लाह ने कहा ये ना समझना आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, आपने अल्लाह के हाथ पे बैत की है। ये यदुल्लाह है, नबी का हाथ अल्लाह का हाथ है। तो अब देखिए जो नबी पाक है तो उस हाथ पे हाथ आने वाले भी, ये सुन्नियों का अकीदा है या नहीं? हमारा अकीदा है नबी के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठ सकती, तो गलत हाथ कैसे आ सकता है? आप इतने दाना हैं कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। क्या हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या वो इन सहाबा इकराम के बारे में नहीं जानते थे कि ये बाद में बदल जाएंगे? इसलिए ये कहना बहुत बड़ा कुफ्र है। अल्लाह ने हजूर के 1400 सहाबा से वो बैत के बाद, उस्मान गनी तो जिंदा थे, वापस आ गए, लेकिन अल्लाह ने कहा आज बैत ऐसी तुमने की है, किसके लिए की है? सैयदना उस्मान के लिए। उस्मान अल्लाह को इतना महबूब है कि एक उस्मान के लिए अल्लाह ने 1400 सहाबा को जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। अल्लाह ने क्या कहा? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, यकीनन अल्लाह कह रहा है, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं इन सारे सहाबा से राजी हो गया। एंकर नहीं राजी, जाकिर नहीं राजी, तो ना राजी हो, अल्लाह जो राजी है। जब सहाबा से अल्लाह राजी, कोई बदबख्त नहीं राजी, तो हमें कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ने आखिर में, बहुत इसकी तशरीह है लेकिन मैं आखिर की तरफ जा रहा हूं, आखिरी आयत बड़ी बेहतरीन आयत है। अच्छा, आखिरी रुकू की जो पहली आयत है, जो बंदा ये पढ़ेगा रोजाना 7 मरतबा, वो लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़, अल्लाह पूरी आयत पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको हज की सादत अता फरमाएंगे। अब हज के दिन शुरू हो रहे हैं, आप बस शुरू हो जाएं, रोज आपको पता चलेगा वो हाजी जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। आप 7 बार पढ़ के रो के दुआ करें, अल्लाह वो जा रहे हैं, मुझे भी ले जा। इसकी बरकत से बंदा हज उम्रे पे जाता है। ये आजमा कर देखें आप, इन दिनों में तड़पें। ये जो शवाल, जिलकादा, जिलहज, 2.5 महीने, आप 3 महीने खूब इसको पढ़ें, और फिर आप देखिए आखिरी आयत। अगर आपको ये हो कि अल्लाह ताला मुझे माल की वसाअत दे, अल्लाह ताला मुझे बेहतरीन दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, बरादरी दे, तो आप ये आखिरी रुकू, अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की शान को बयान किया। पहले आखिरी कहा हजूर की शान, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ार, अल्लाह की गवाही काफ़ी है। पिछली आयत को साथ मिलाए ना, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह की गवाही काफ़ी है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तुम सारे ना मानो, अल्लाह ही काफ़ी है। तुम सारे ना मानो हजूर को, फिर भी अल्लाह काफ़ी है। और जिसको अल्लाह काफ़ी हो, उसे किसी की ज़रूरत है ना, उसे व्यूज़ की ज़रूरत है ना, उसे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है ना, उसे वोटिंग की ज़रूरत है। अल्लाह ने कहा मैं काफ़ी हूँ, मेरा नबी मेरा रसूल है, और मेरे नबी के गिर्द बैठने वाले वल्लज़ीना माअहु, अबू बकर, अशिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ार, उमर सख्त काफिरों पर, रुहमाउ बैनहुम, नरम, मदीने में नरम, इतना कि शहीद हो गया उस्मान बिन अफ़्फ़ान, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा। इनकी शान को बयान किया, और उसके बाद फरमाया कि ये सारे सहाबा और उसके बाद दीगर सहाबा ऐसे हैं जैसे किसान अपनी फसल को देखता है, मोहम्मद अरबी अपनी फसल को देख रहे हैं। जैसे आप देखिए इस इलाके के अंदर ये मस्जिद पहली बुनियाद अल्लाह ने हमें बनाया, और इस इलाके में था ही कोई नहीं इतना ज़ौक़ लोगों का, ना शौक, ना इस सोच के मालिक थे। और वो हमारे
नेगेटिव ही सोचते थे, लेकिन आज 8-10 सालों में ये कितना बड़ा बाग बन चुका, नहीं बना? और हमें खुशी नजर आती है देख कर या नहीं? अभी आप देखिए कि 60-63 आप इत्काफ खाली बैठे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं इनको देखकर खुश हो रहा हूं, जितने लोग यहां साथ चले हैं वो देखकर खुश हो रहे हैं, तो मोहम्मद अरबी जिन सहाबा के लिए कुर्बानी उठाते रहे, सहाबा कुर्बानी उठाते रहे, अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे पैगंबर, आप इन सहाबा को देखते हैं जैसे एक किसान अपनी फसल को देखता है, वो फसल देख के खुश होता है। आप अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को देखकर खुश होते हैं, लेकिन लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, जो इन सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो काफिरों में से होता है, अल्लाह ने कहा है। और फिर ये आयत, अच्छा एक बात आखिरी में कर दूं, मैं बाकू में था तो मुझे एक बहुत बड़ा किसी और मजहब का बंदा, हमारे अहले सुन्नत का नहीं था, वो मुझे इश्काल करने लगा। मैंने वो जवाब दिया था, वो पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं आपके इल्म में इजाफे के लिए, उसने मुझे कहा तुम जो सुन्नी कलमा पढ़ते हो कितने जुज वाला है? हमारा कितने जुज वाला कलमा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये कुरान में एक जगह दिखा दो, हदीस में एक जगह दिखा दो। अब आपको कोई कहे आप परेशान हो जाएंगे, वाकई कुरान में एक जगह तो नहीं है। क्यों नहीं है? अगर कलमा ही बेस है तो एक जगह होना चाहिए था ना। इसका मतलब यह है कि हम जो पढ़ते हैं 5 जुज वाला वो भी ठीक है, और तुम जो 2 जुज वाला पढ़ते हो वो भी ठीक है। मैंने कहा नहीं, आपको समझ सही नहीं आई। हम जो कलमा पढ़ते हैं वो कुरान से साबित है, तुम जो कलमा पढ़ते हो वो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। हमारा कुरान से कैसे साबित है? पिछली सूरह मोहम्मद थी, उसमें अल्लाह ने फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां कलमे का पहला जुज आया। अल्लाह ने वहां पर दूसरे रुकू के आखिर में फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां सूरह फतह के लास्ट में आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब इन दोनों सूरतों को साथ जोड़ के नाजिल किया, इन दोनों सूरतों को साथ जोड़ के रखा, इन दोनों सूरतों के अंदर अल्लाह ने एक जुज एक में एक जुज दूसरी में बयान फरमाया। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो कलमा बन गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब पूछने वाले ने कहा अल्लाह ने जोड़ा क्यों नहीं, अल्लाह ने अलग अलग क्यों कर दिया? तो उसको मैंने कहा था इसलिए कि अल्लाह ताला करीम है, अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला मेहरबान है। अल्लाह ताला को पता है कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं, और हर औरतों को तकरीबन महीने में खास दिन आते हैं मेंसेस के, और वो 7 दिन 3 दिन या 7-10 दिन के अंदर अंदर जो है वो नापाक रहती हैं। वो कुरान नहीं पढ़ सकती, कुरानी आयात नहीं पढ़ सकती। जब नापाकी के दिन हो औरत कुरान की पूरी सूरत नहीं पढ़ सकती, कुरान को छू नहीं सकती, नमाज माफ होती है, रोजा कज़ा होता है। अल्लाह इस उम्मत की औरतों पे भी मेहरबान है, मर्दों पे भी मेहरबान है, क्योंकि औरतों की तादाद 4 गुना मर्दों से हमेशा ज्यादा रहती है और ज्यादा है। अल्लाह ने अपना निज़ाम कुदरत ऐसा रखा, कलमे का निज़ाम ऐसा रखा ताकि औरतों को भी परेशानी ना हो। एक औरत आए वो मुसलमान होने के लिए, लेकिन वो नापाक है, मेंसेस के अय्याम हैं, या एक बंदा आया और वो नापाक है, अब वो कलमा पढ़ना चाहते हैं तो उनको लाया जाएगा, उन्हें कहा जाएगा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर वो वक्फे के साथ कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह और आगे कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पूरी आयत नहीं है, 2 आयतें मिलकर बना, इसलिए नापाक भी पढ़ सकता है। नापाक भी, एक आयत होती तो नापाक औरत ना पढ़ सकती। अब हमारी खवातीन जो मेंसेस के अय्याम हैं उनमें कलमा तैयबा पढ़ सकती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने करम किया या जुल्म हुआ? करम हुआ ना। तो इसलिए आज सुन्नियों को इन बातों का पता ही नहीं है, अपनी बेसिक चीजों का। सूरह हुजरात थक गए हैं? माशाल्लाह, ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह
سورہ حجرات، سورہ حجرات قرآن پاک کی وہ بہترین سورت ہے جو ادب سکھاتی ہے۔ حجرہ اس کو حجرات جمع ہے۔ حجرے تھے نبی علیہ السلام کے، اور ایک حجرے میں ایک زوجہ، دوسرے میں دوسری زوجہ رہتی تھی، اور ایک بدو آیا باہر سے آ کے پکارنے لگا، یا محمد یا محمد، زور زور سے کہنے لگا۔ تو اللہ نے سختی سے اس کے لیے قرآن کی یہ سورت نازل فرمائی کہ میرے نبی کو اس طرح پکارتے ہو، انتظار کرو باہر بیٹھ کے۔ جیسے آج لوگ کال کرتے ہیں نا، شروع ہو جاتے ہیں کال، میسج، اور بھائی ادب کرو، ایک بار کال کرو بس، ٹھیک ہے بہت ہے، اب بار بار کال کرنا یہ کہاں کا فن ہے؟ تو اللہ نے حضور علیہ السلام کے لیے دیکھیں ایک ادب ہے، ادب۔ آج ہمارا بڑا طبقہ ادب سے محروم ہے، اتنا بڑا طبقہ، اور میڈیا کا دور ہے، بے ادبی عام ہے۔ ہر بندہ مفتی اعظم بن کے میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ جو ہے ڈاکٹر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے، حکیم اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ جو ہے نا مسئلوں کی مشین ہے، فتوے لگانے کی مشین ہے، اور کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کی مشین بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، الادب شجر والعلم ثمر، ادب ایک درخت ہے اور علم اس کا پھل ہے۔ جس کے پاس ادب نہیں اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مدینہ، امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد قاسم رحمت اللہ علیہ سے 20 سال میں علم سیکھا، 20 سال میں، لیکن 18 سال ادب سیکھا، 2 سال میں حدیث سیکھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 18 سال میں اور 2 سال میں حدیث۔ اور پھر آگے فرمانے لگے کاش ہم 2 سال وہ بھی ادب سیکھ لیتے۔ ادب یہ ہوتا ہے، یہاں ادب ہے ہی نہیں، مذہبی طبقے میں بھی، بے دین طبقے میں بھی ہر بندہ بے ادبی پر اتر آتا ہے۔ ذرا اس کی بات نہ مانے وہ آپ کو تخت سریہ تک گرا دے گا، اور آپ اس کی بات مان لیں تو اوج سریہ تک لے جائے گا۔ تو یہ بے ادبی کرنے والے آپ کو جہاں بھی نظر آئیں آپ سمجھ لیں یہ ایسا درخت ہے، ایسا پھل ہے جو کسی درخت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آزاد ہے۔ اور اس میں ادب بتایا، میرے نبی کا ادب کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم، لا ترفعوا اصوات، میرے نبی سے اونچا نہ بولنا۔ تمہاری آواز نبی سے اونچی ہو گئی، اطاعت اور چیز ہے، ادب اور چیز ہے۔ میں آپ کی بڑی اطاعت کرتا ہوں ابا جی، ادب بھی تو کرو نا، بات مان رہے ہو لیکن پکار کیسے رہے ہو؟ تو لا ترفعوا اصواتکم، میرے نبی کو نہ اونچا بولنا۔ ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ایسے ضائع ہوں گے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کو کہنا پڑتا تھا عمر اونچا بولو تھوڑا، کہتے تھے یا رسول اللہ کہیں میرے عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اتنا لا تقدم بین یدی، اگر نبی سے آگے نہ بڑھنا، نبی چل رہے ہوں تو آگے نہ جانا، نبی کی سنت سے آگے نہ جانا، بدعت نہ کرنا، رسومات نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا ان اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، نبی کا ادب بتایا تو صحابہ کا ادب بھی ساتھ جوڑ دیا۔ ہم کیوں صحابہ کو بار بار کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی؟ امتحن اللہ، امتحان کس نے لیا؟ امتحن اللہ، ممتحن بنا اللہ۔ کس کا امتحان لیا؟ صحابہ کا۔ کس چیز کا؟ لہم قلوب، دل کا، دل کا، جسم کا نہیں، باڈی کا نہیں، اندر کا، دل کا۔ تو اللہ کیا اناؤنس کیا رزلٹ؟ لہم مغفرہ، میں نے سب کو معاف کر دیا، بخش دیا، وَأَجْرٌ عظیم، اور سارے کے سارے فرسٹ ڈویژن پاس ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ رعایتی پاس ہوئے ہیں۔ لہم مغفرہ وَأَجْرٌ عظیم، یہ صحابہ ہیں جن کی یوں شان ہوئی۔ اور آگے اللہ نے پھر بتایا، نبی کا ادب بتا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب کوئی فاسق خبر لائے نا تو پہلے تحقیق کیا کرو، میڈیا کی ہر بات کو آگے اچھالا نہ کرو۔ یہ سارے فاسق ہیں، جو سنی سنائی بات کو آگے اچھالتا ہے وہ اللہ کی نظر میں فاسق ہے۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے اندر نبی موجود ہیں۔ اور پھر حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ یہ صحابہ وہ ہیں جن کا حببہ، جن کے لیے محبوب سمجھا اللہ نے دین کو، اور ان کی شان بیان فرمائی۔ پھر آگے فرمایا کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، پھر فرمایا کہ کسی پر الزام نہ لگاؤ،
کسی کی غیبت نہ کرو، اور پھر فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ چند لوگ آئے کہنے کہ آمنا یا رسول اللہ، آپ نے کہا لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی اندر ایمان نہیں اترا، منہ سے خالی کہہ رہے ہو کہ ہم مومن ہو گئے، ابھی صرف مسلم ہوئے ہو، جب ایمان اندر چلا جائے گا تو پھر تم مومن بنو گے۔ سورہ حجرات جو ہے، جب کوئی بے ادب ہو، جب کوئی بہت زیادہ لڑاکا ہو، جب بیوی بے ادب بار بار ٹوکتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، خامد بدتمیزیاں کرتا ہے، یا کوئی بھی بے ادب ہو، تو آپ اس کو سورہ حجرات 11 دن تک روز ایک بار دم کر کے پلائیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو اطاعت کی توفیق دے گا۔ اگر کسی کو کمزوری جسمانی ہو اور خاص طور پہ رات کو بے خوابی ہو جاتی ہو، تو وہ سورہ حجرات کو پانی پہ دم کر کے رات کو پیا کرے اور 21 دن تک یہ عمل کرے، اللہ وہ چیز ختم فرما دیں گے۔ سورہ قاف، یہ قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جس کے اندر بڑے منادی کا ذکر ہے، یعنی قیامت کے دن ایک منادی پکارے گا اور سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اس میں سورہ قاف میں اللہ نے بڑی صفات رکھی ہیں کہ جو بچے کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، جن کی ٹانگیں پتلی ہو جاتی ہیں یا ان کا باڈی بالکل سوکھ جاتی ہے، یا ماں کے پیٹ سے یا باہر آ کر، تو یا ماں کے اندر پیٹ میں کوئی بچہ سوکھ رہا ہے، تو اس کو سورہ قاف روز دم کر کے پلائیں 21 دن تک، اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے چھٹکارا دے دے گا۔ بعض بندوں کے یا بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، یا آنتیں ان کی سکڑ جاتی ہیں، یا آنتوں میں ورم آ جاتا ہے، یا آنتیں جو ہے پھول جاتی ہیں، سوج جاتی ہیں، یا گھٹن ہوتی ہے ان کو، یا بڑی آنت میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، تو وہ سورہ قاف کو پانی پہ دم کر کے، بارش کے پانی پہ اگر پئیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پانی پہ دم کر کے 21 دن پئیں، اللہ وہ بیماری جڑ سے ختم فرما دے گا۔ اور اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ آنکھوں کے لیے بڑی پرتاثیر رکھی ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت دوسرے رکوع کے اندر ہے۔ جو بندہ نظر کمزور ہو یا موتیا اتر آیا ہو یا اس کو صحیح نظر نہ آتا ہو، سونف پہ دم کرے، وہ سونف چند دن کھائے، وہ سونف میٹھا نہ بھی ہو یا میٹھا ہو، دونوں بندہ کھا سکتا ہے، اور سونف کھاتا رہے چند دن اور پانی پہ دم کر کے پیے، اور انگلی پہ تھوک لگا کر وہ پڑھنے کے بعد آنکھوں پہ لگائے، یہ چند دن عمل کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بینائی کو مضبوط کر دیں گے۔ اور جو آدمی جو ہے کوئی بھی چیز پڑھتا ہے لیکن وہ اس کو یاد نہیں رہتی، یا بیان سن رہا ہے، آپ کسی کے بیان میں بیٹھتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں بھول ہی جاتا ہوں، ابھی جیسے آپ سارا کچھ بھول چکے ہیں جو میں نے بیان کیا ہے، تو ابھی آپ بھول چکے ہیں۔ اب آپ یہ آیت جو ہے تیسرے رکوع میں، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، جو دل کو حاضر کر کے بیٹھے گا اللہ اس کے دل کے پیالے میں اندر داخل کر دے گا چیز کو۔ لیکن یہاں پہ دل بند کر کے پیالہ اور آنکھیں کھول کے بیٹھتے ہیں تو پھر کیسے اندر داخل ہو؟ تو اس لیے اللہ نے کیا کہا، القی السمع، سننے سے پہلے دل کے پیالے کو خالی کریں۔ یہ خالی کیسے ہوگا؟ آپ اس آیت کو ایک بار پڑھ کے کسی کے بیان بھی سنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ازبر کر دے گا، آپ کو بھولے گا نہیں۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ میں بہت پہلے، آج سے 30-32 سال پہلے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھ کے ترجمہ کیا اور مجھے کہا کہ یہ بیان کسی کا سنو تو یہ آیت پڑھ لیا کرو، پھر سنو، اللہ تمہیں بھولنے نہیں دے گا۔ اس کے بعد آج تک کسی کے بیان کو میں بھولا نہیں ہوں۔ یہ اللہ نے اس کے اندر کمال رکھا ہے۔ آج جو ہے نا بندے بھول جاتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ابھی یہ تو چھوڑیں، مغرب کی نماز میں کیا تلاوت ہوئی وہ آپ کو بھولی ہوئی ہے۔ آپ کو تو ناشتہ کر کے ہی بھول جاتا ہے شام کو کہ صبح انڈا کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، سوچنے میں بندہ پڑ جاتا ہے نا۔ تو انڈا کھانے سے پہلے بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ انڈا نہیں بھولے گا آپ کو۔ تو اب لیکن آپ اس آیت کو پڑھیں، بیان سننے سے پہلے ایک بار پڑھ کے سینے پھونک لیں، آپ کو انشاءاللہ بیان بھولے گا نہیں، بیان یاد رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔